अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अल्लाह से दुआ है आप सब खैरियत से हों और जहाँ भी हों अल्लाह की अमान में हों। अल्लाह आपको सेहत और ईमान वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। दोस्तों, स्टोरी सुनने से पहले आयतुल कुर्सी और सूरह नास का हिसार लाजमी कर लें ताकि आप उन आफात व बलियात से महफूज रह सकें। हेडफोन लगा लें और कमरे की लाइट्स ऑफ कर दें ताकि आप स्टोरी को बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकें। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। बहुत शुक्रिया दोस्तों। बढ़ते हैं आज की स्टोरीज़ की जानिब। दोस्तों, पहली स्टोरी हमसे शेयर की है अहमद फराज ने। वो कहते हैं, कई महीने गुजर चुके हैं लेकिन सवात की वो रातें आज भी मेरे जहन में उसी तरह ज़िंदा हैं जैसे किसी ने मेरे दिमाग में एक अंधेरी फिल्म हमेशा के लिए चला दी हो। मैंने ज़िंदगी में कभी किसी माफूकुल फितरत चीज़ पर यकीन नहीं किया था। मैं उन लोगों में से था जो हर बात की साइंसी तौजीह ढूंढते हैं, लेकिन जो कुछ मेरे साथ सवात कैंपिंग के दौरान हुआ उसे मैं ज़िंदगी में कभी भी फरामोश नहीं कर सकता। ये वाक़या पिछले साल सितंबर का है। मैं और मेरे 3 दोस्त हमज़ा, दानियाल और साद काफ़ी अरसे से प्लान कर रहे थे कि कहीं नॉर्थ की तरफ कैंपिंग के लिए जाएं। सबकी राय सवात पर मुत्तफ़िक हुई। सवात जहाँ सब्ज़ पहाड़, नील गूं दरिया और ठंडी हवा इंसान को जन्नत का गुमान देती है। हमें क्या खबर थी कि उसी खूबसूरत वादी में एक ऐसी रात हमारा इंतज़ार कर रही है जो हमारी ज़िंदगी बदल कर रख देगी। हम इस्लामाबाद से सुबह 5 बजे रवाना हुए। गाड़ी में हल्की सी मौसीकी चल रही थी। हम सब पुरजोश थे। पूरे रास्ते हम हंसी मजाक करते रहे, तस्वीरें बनाते रहे। मालम जब्बा से आगे हमने एक निस्बतन सुनसान जगह देखी जहां दरिया के करीब खुला मैदान था और इर्द गिर्द चीड़ के ऊंचे ऊंचे दरख्त। वो जगह अजीब हद तक पुरसुकून थी, इतनी खामोश कि अपनी सांसों की आवाज़ भी सुनाई देती थी। दानियाल ने कहा, यार यही जगह ठीक है, कोई शोर नहीं है और कोई और कैंपर भी नहीं, पूरा माहौल अपना लग रहा है। मुझे भी वो जगह अच्छी लगी, लेकिन न जाने क्यों दिल में एक हल्की सी घबराहट थी, जैसे वो खामोशी नॉर्मल ना हो, जैसे फितरत खुद हमें देख रही हो। हमने 2 टेंट लगाए। शाम तक हमने दरिया के किनारे चहलकदमी की, खाना पकाया और आग जलाई। सूरज ग़रूब हुआ तो आसमान पर सितारों की चादर फैल गई। सब कुछ खूबसूरत था, गैर मामूली तौर पर खूबसूरत। मगर पहली अजीब बात उस वक्त हुई जब हम आग के गिर्द बैठे बातें कर रहे थे। दूर पहाड़ों के बीच से अचानक किसी औरत के रोने की आवाज़ आई। हम सब खामोश हो गए। तुमने सुना? साद ने आहिस्ता से पूछा। मैंने फ़ौरन जवाब दिया, हवा होगी या शायद किसी जानवर की आवाज़। लेकिन वो आवाज़ वो इंसानी थी, दर्द से भरी हुई, जैसे कोई दिल टूटने के बाद चीख रहा हो। चंद लम्हों बाद सब कुछ दोबारा खामोश हो गया। हमने एक दूसरे की तरफ देखा, मगर किसी ने उस बारे में मज़ीद बात न की। रात तकरीबन 11 बजे हम अपने अपने टेंट में चले गए। मैं और हमज़ा एक टेंट में थे, जबकि साद और दानियाल दूसरे में। मैं लेटा हुआ था मगर नींद नहीं आ रही थी। बाहर दरिया का पानी बह रहा था, दरख्तों में हवा की सरसराहट थी और फिर वही आवाज़ दोबारा आई। इस बार पहले से भी ज़्यादा करीब, एक औरत की सिसकियों की आवाज़। मेरा दिल ज़ोर शोर से धड़कने लगा। मैंने हमज़ा को हिलाया,
سن رہے ہو؟ وہ بھی اٹھ بیٹھا۔ چند لمحے ہم دونوں خاموشی سے آواز وہ سنتے رہے۔ آواز صاف تھی، جیسے کوئی ہمارے ٹینٹ کے بالکل باہر کھڑا ہو۔ حمزہ نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، احمد، یہ نارمل نہیں ہے۔ میں نے خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ میں دیکھ کے آتا ہوں۔ میں نے ٹینٹ کی زپ آہستہ سے کھولی۔ باہر اندھیرا تھا، آگ بجھ چکی تھی، صرف راکھ کی ہلکی سی سرخی باقی تھی۔ میں نے موبائل کی ٹارچ آن کی اور ارد گرد روشنی ڈالی، لیکن وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ دریا کے کنارے پانی کے پاس مجھے کسی سفید کپڑے کی جھلک نظر آئی۔ میں چند قدم آگے بڑھا۔ ٹارچ کی روشنی وہاں تک پہنچی، مگر اب وہاں کچھ نہیں تھا، جیسے وہ سایہ وہاں کبھی تھا ہی نہیں۔ اچانک میرے پیچھے سے قدموں کی آواز آئی۔ میں پلٹا، لیکن وہاں بھی کوئی نہیں تھا، لیکن قدموں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی، جیسے کوئی میرے گرد دائرہ بنا رہا ہو۔ میری سانس اکھڑنے لگی۔ میں جلدی سے ٹینٹ کے اندر واپس آ گیا اور زپ بند کر دی۔ حمزہ نے پوچھا، کیا تھا باہر؟ میں نے جھوٹ بولا، کچھ نہیں، بس شاید وہم تھا ہمارا۔ لیکن میں جانتا تھا وہ وہم نہیں تھا۔ رات کے تقریباً 2 بجے اچانک سعد کی چیخ سنائی دی۔ ہم دونوں گھبرا کر باہر نکلے۔ سعد کا ٹینٹ کھلا ہوا تھا اور وہ باہر زمین پر بیٹھا کانپ رہا تھا۔ دانیال بھی سہمے ہوئے اس کے پاس کھڑا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ سعد کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ ہانپتے ہوئے بولا، وہ اندر تھی۔ میں نے پوچھا، کون؟ ایک عورت، لمبے بال، چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، وہ میرے اوپر جھکی ہوئی تھی، میں ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ یہ سن کر ہم سب ساکت ہو گئے۔ دانیال نے کہا، میں نے بھی کچھ دیکھا تھا، ٹینٹ کے باہر کوئی سایہ سا کھڑا تھا۔ میں نے دل میں خود کو کوسا، ہمیں فوراً وہاں سے چلے جانا چاہیے تھا، مگر رات کے اندھیرے میں پہاڑی راستوں پر ڈرائیو کرنا بھی خطرناک تھا۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ صبح ہوتے ہی ہم سب وہاں سے نکل جائیں گے۔ ہم نے باقی رات ایک ساتھ آگ کے پاس بیٹھ کر گزار دی۔ کوئی سویا نہیں، لیکن اصل خوف ابھی باقی تھا۔ تقریباً 4 بجے فجر کا وقت ہوگا۔ آسمان ہلکا سا نیلا ہونے لگا تھا۔ ہم سب خاموش بیٹھے تھے کہ اچانک دریا کا پانی زور سے اچھلنے لگا، جیسے کسی نے اندر چھلانگ لگا دی ہو۔ ہم سب نے دریا کی طرف دیکھا اور پھر میں نے اسے صاف دیکھا۔ وہ عورت پانی کے بیچ کھڑی تھی، سفید لباس، لمبے کالے بال، چہرہ بالوں سے ڈھکا ہوا، اور وہ ہماری طرف ہی دیکھ رہی تھی، یا شاید نہیں، کیونکہ اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ اپنا سر اٹھایا، بال پیچھے ہٹے اور اس کا چہرہ، اللہ کی پناہ، آنکھیں خالی تھی جیسے سیاہ گڑھے، منہ غیر معمولی حد تک کھلا ہوا تھا اور چہرہ جلا ہوا۔ سعد نے چیخ ماری، حمزہ پیچھے ہٹ گیا، میں وہیں پر جم گیا۔ میرے پاؤں جیسے زمین میں دھس گئے ہوں۔ وہ عورت پانی سے باہر آئی، مگر اس کے قدم زمین کو چھو نہیں رہے تھے۔ وہ تیرتی ہوئی ہماری طرف آ رہی تھی۔ میں نے چیخ کر کہا، گاڑی کی طرف بھاگو سب۔ ہم سب دوڑے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ ہمارے بالکل پیچھے تھی۔ اس کی سسکیاں اب کہوں میں بدل چکی تھی۔ ہم گاڑی میں بیٹھے۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن گاڑی سٹارٹ نہیں ہوئی۔ دوسری بار، پھر تیسری بار۔ وہ شیشے کے بالکل پاس آ چکی تھی۔ اس کا چہرہ بالکل میرے سامنے تھا کہ اچانک گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ میں نے ایکسیلیٹر دبایا اور ہم وہاں سے نکل گئے۔ ہم نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد جب سورج پوری طرح نکل آیا، ہم ایک مقامی چائے کے ہوٹل پر رکے۔ مالک ایک بزرگ آدمی تھا۔ اس نے ہمیں دیکھا اور فوراً پوچھا، تم لوگ کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے جگہ بتائی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہاں کیوں گئے تھے؟ اس نے کہا، کیا مطلب آپ کا؟ وہ بولا، کئی سال پہلے وہاں ایک لڑکی نے دریا میں کود کر جان دے دی تھی۔ کہتے ہیں وہ اب بھی رات کو روتی ہے، اور جو بھی وہاں ٹھہرتا ہے
وہ اسے نظر آتی ہے۔ ہم سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ میں نے پوچھا، کیا کبھی کسی کو نقصان پہنچایا ہے اس نے؟ بزرگ نے گہری سانس لی۔ پچھلے سال 2 لڑکے غائب ہوئے تھے، ان کی لاشیں کبھی نہیں ملی۔ یہ سن کر میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ ہم نے فوراً واپسی کا سفر شروع کیا۔ واپس آنے کے کئی ہفتے بعد تک مجھے چین کی نیند نہیں آئی۔ جب بھی میں آنکھیں بند کرتا وہی چہرہ نظر آتا، وہی خالی آنکھیں، وہی بھیگی سسکیاں۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں اکیلا تھا کہ اچانک بجلی چلی گئی، ہر طرف اندھیرا چھا گیا، اور پھر وہی آواز میرے کمرے کے کونے سے آئی۔ میں نے ہمت کر کے موبائل کی ٹارچ آن کی۔ دیوار گیلی تھی، جیسے کسی نے ابھی پانی کا چھڑکاؤ کیا ہو، اور فرش پر کیچڑ بھرے قدموں کے نشانات تھے جو سیدھے میرے بستر تک آ رہے تھے۔ میں وہ رات گھر سے باہر سڑک پر گزار کر آیا۔ آج بھی جب میں پانی کی آواز سنتا ہوں میرا دل دہل جاتا ہے۔ میں دریا کے قریب نہیں جاتا، سوات کا نام سنتے ہی میری سانس رکنے لگتی ہے۔ میں نہیں جانتا وہ کیا تھی، ایک بے چین روح، ایک سایہ، یا ہماری قسمت کا کوئی سیاہ باب۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ ہم 4 گئے تھے، لیکن اس رات کے بعد ہم پہلے جیسے نہیں رہے۔ میں ہر رات سونے سے پہلے دروازہ دوبارہ چیک کرتا ہوں، کیونکہ کبھی کبھی بالکل سناٹے میں مجھے اب بھی دریا کی لہروں کے بیچ سے ایک عورت کے رونے کی آواز آتی ہے، اور مجھے لگتا ہے وہ اب بھی میرا پیچھا کر رہی ہے۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی جانب۔ دوستو، یہ سٹوری ہم سے شیئر کی ہے محمد عادل خان نے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کراچی میں پلا بڑھا۔ شہر کی ہلچل، ٹریفک کا شور، سمندر کی نمی اور رات گئے تک جاگتی سڑکیں، یہ سب میرے لیے معمول تھا۔ لیکن 2 سال پہلے جب میں نے اپنی پہلی جاب شروع کی تو مجھے اپنے آفس کے قریب رہائش کی ضرورت پڑی۔ روزانہ کرنگی سے کلپٹن تک کا سفر میرے لیے بہت مشکل تھا، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا کہ دفتر کے قریب کوئی چھوٹا سا مکان لے لوں۔ ایک پراپرٹی ڈیلر کے ذریعے مجھے گلشن اقبال بلاک 7 میں ایک پرانا سا سنگل سٹوری مکان ملا۔ کرایہ غیر معمولی حد تک کم تھا۔ میں نے ڈیلر سے پوچھا بھی کہ اتنا سستا کیوں ہے؟ اس نے کندھے اچکا کر کہا، بس مالک جلدی کرایہ دار چاہتا ہے۔ گھر کافی عرصے سے خالی پڑا ہے۔ یہ سن کر مجھے تھوڑا سا عجیب لگا، لیکن میں نے زیادہ غور نہیں کیا۔ میں اکیلا تھا، بجٹ محدود تھا، اور آفس صرف 15 منٹ کی دوری پر تھا۔ میں نے گھر دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ گھر باہر سے عام سا تھا، سبز رنگ کا گیٹ جس پر زنگ کے نشانات واضح تھے۔ اندر داخل ہوا تو ایک چھوٹا سا صحن تھا جس کے ایک کونے میں نیم کا درخت کھڑا تھا۔ درخت کے نیچے خشک پتے بکھرے ہوئے تھے، جیسے کافی عرصے سے کسی نے وہاں پر صفائی نہ کی ہو۔ دروازہ کھولا گیا تو اندر ایک ہلکی سی بو محسوس ہوئی، جیسے بند کمروں میں ہوا سڑ گئی ہو۔ ڈرائنگ روم کی دیواروں پر نمی کے دبے تھے۔ میں نے چونک کر اوپر دیکھا۔ پنکھا چند لمحوں بعد آہستہ آہستہ چل کر خود بخود رک گیا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید ہوا کا دباؤ ہوگا۔ گھر میں 3 کمرے تھے، ایک چھوٹا سا سٹور، ایک کچن اور ایک باتھ روم۔ سب کچھ عام سا تھا، لیکن ایک عجیب سی اداسی ہر دیوار سے ٹپک رہی تھی، جیسے اس جگہ نے بہت کچھ دیکھا ہو۔ میں نے کرایہ فائنل کر لیا اور 2 دن بعد شفٹ ہو گیا۔ پہلے دن سب کچھ ٹھیک تھا۔ میں نے سامان رکھا، صفائی کی اور تھکاوٹ کے باعث جلدی سو گیا۔ لیکن پہلی رات ہی کچھ ایسا ہوا جس نے مجھے بے چین کر دیا۔ رات تقریباً 1:30 بجے میری آنکھ کھلی۔ مجھے لگا جیسے صحن میں کوئی آہستہ آہستہ چل رہا ہو۔ قدموں کی آواز مدھم چاپ۔ میں نے سوچا شاید کوئی بلی ہوگی، کراچی میں آوارہ بلیاں عام ہوتی ہیں۔ لیکن پھر قدموں کی آواز دروازے کے بالکل باہر آ کر رک گئی۔ میں بستر پر ساکت لیٹا رہا، سانس روک کے چند لمحے مکمل خاموشی رہی۔ پھر دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، ٹک ٹک ٹک۔
میں نے موبائل دیکھا، رات کے 2 بج رہے تھے۔ اس وقت کون آ سکتا تھا؟ میں نے ہمت کر کے پوچھا، کون ہے؟ آگے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ دستک دوبارہ ہوئی، اس بار تھوڑی زور سے۔ میں نے اپنے دل کو مضبوط کیا، دروازے کے قریب گیا اور جھانکنے والی چھوٹی سی کھڑکی سے باہر دیکھا۔ صحن خالی تھا اور نیم کا درخت ساکت کھڑا تھا۔ میں نے دروازہ نہیں کھولا، بستر پر واپس آ گیا، لیکن نیند نہیں آئی۔ اگلے دن میں نے یہ بات نظر انداز کر دی، خود کو سمجھایا کہ شاید وہم تھا، نیا گھر، نیا ماحول۔ لیکن دوسری رات چیزیں اور زیادہ واضح ہونے لگیں۔ میں کچن میں پانی لینے گیا تو مجھے لگا جیسے اسٹور روم کے اندر سے کسی کے سانس لینے کی آواز آ رہی ہے، بھاری گہری سانسیں، جیسے کوئی اندھیرے میں چھپا بیٹھا ہو۔ میں دروازے کے قریب گیا، ہاتھ پسینے سے بھیگ چکے تھے۔ کون ہے اندر؟ لیکن آگے سے مکمل خاموشی۔ میں نے دروازہ کھولا، اندر صرف پرانے اخبار، ایک ٹوٹی ہوئی کرسی اور خالی کارٹن پڑے تھے۔ لیکن کمرے کی ہوا غیر معمولی طور پر ٹھنڈی تھی، جیسے اے سی چل رہا ہو، حالانکہ پورے گھر میں کوئی کولنگ نہیں تھی۔ میں نے وہ دروازہ بند کر دیا، لیکن اس رات مجھے مسلسل لگا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ چوتھے دن کیجولی میں نے پڑوس میں رہنے والی ایک آنٹی سے بات کی۔ میں نے پوچھا، آنٹی یہ گھر پہلے کس کے پاس تھا؟ ان کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے سنجیدگی آ گئی۔ بیٹا تم نئے ہو؟ اس گھر میں پہلے ایک فیملی رہتی تھی، میاں بیوی اور ایک چھوٹی سی بچی۔ پھر انہوں نے نظریں جھکا لی۔ ایک رات آگ لگ گئی، کہتے ہیں شارٹ سرکٹ ہوا تھا، بیوی اور بچی نہیں بچ سکے، شوہر زندہ بچ گیا، لیکن وہ کچھ مہینے بعد پاگل خانے چلا گیا۔ یہ سن کر میرا گلا خشک ہو گیا۔ یہ کب کی بات ہے؟ 2 سال پہلے کی۔ اس کے بعد سے یہ مکان زیادہ دن آباد نہیں رہا۔ یہ سن کر میں گھر واپس آیا تو دل بوجھل تھا۔ میں نے خود کو کوسا کہ میں فضول باتوں پر یقین نہ کروں۔ حادثے ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ روحیں بھٹکتی ہیں۔ لیکن اسی رات مجھے پہلی بار وہ نظر آئی۔ حادثات ہوتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ روحیں بھٹکتی ہیں۔ لیکن اسی رات مجھے پہلی بار وہ نظر آئی۔ میں اپنے کمرے میں لیٹا تھا، لائٹ بند تھی، باہر سڑک سے گاڑیوں کی مدھم روشنی پردے سے چھن کر اندر آ رہی تھی۔ اچانک دروازہ آہستہ سے چرچراتے ہوئے کھلا۔ میں نے سوچا ہوا ہوگی، لیکن دروازہ پورا کھل چکا تھا۔ اندھیرے میں ایک سایہ کھڑا تھا، ایک عورت کا سایہ، لمبے بال، جھکا ہوا سر۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کون ہے؟ سایہ حرکت نہیں کر رہا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ اندر آ گیا۔ اس کے قدموں کی آواز نہیں تھی، جیسے زمین کو چھو ہی نہ رہا ہو۔ میں نے موبائل کی ٹارچ آن کی، لیکن کمرہ خالی تھا۔ میرے بستر کے پاس فرش پر پانی کے چھوٹے چھوٹے قطرے تھے۔ میں کانپنے لگا۔ یہ نمی کہاں سے آئی؟ اگلے دن میں نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا، لیکن ایڈوانس دیا ہوا تھا اور فوری طور پر کوئی اور جگہ نہیں مل رہی تھی۔ میں نے خود کو کہا کہ بس کچھ ہفتے اور، مگر حالات روز بروز بگڑتے چلے گئے۔ کبھی باتھ روم کا نل خود بخود کھل جاتا، کبھی رات کو کسی بچے کی ہلکی سی ہنسی سنائی دیتی۔ وہ ہنسی معصوم نہیں تھی، اس میں ایک عجیب سی کھنک تھی، جیسے کسی نے زبردستی ہنسنے کی کوشش کی ہو۔ ایک رات میں آفس سے دیر سے آیا، تقریباً 11 بجے۔ گھر میں داخل ہوا تو لائٹس جل رہی تھیں۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جاتے وقت میں نے خود سب لائٹس بند کی تھیں۔ ڈرائنگ روم کے درمیان وہ ٹوٹی ہوئی کرسی رکھی تھی جو اسٹور روم میں پڑی تھی۔ یہ دیکھ کر میں ساکت رہ گیا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے کرسی کو واپس اسٹور روم میں رکھا، دروازہ بند کیا اور اس پر تالا لگا دیا۔ رات تقریباً 3 بجے تیز آواز سے میری آنکھ کھل گئی، جیسے کچھ گرا ہو۔ میں دوڑ کر باہر آیا۔ اسٹور کا دروازہ کھلا تھا، تالا
زمین پر ٹوٹا پڑا تھا اور وہی کرسی میرے بیڈ روم کے دروازے کے سامنے رکھی تھی، جیسے کوئی میرے باہر آنے کا انتظار کر رہا ہو۔ میں اس رات چیخنا چاہتا تھا مگر آواز میرے گلے میں اٹک کر رہ گئی۔ اگلے دن میں سیدھا مسجد گیا، امام صاحب سے ملا۔ انہوں نے کہا اگر دل مطمئن نہیں تو گھر چھوڑ دو، کچھ جگہیں آزمائش ہوتی ہیں۔ لیکن اس رات جو ہوا اس نے مجھے یقین دلا دیا کہ یہ صرف آزمائش نہیں تھی۔ میں سو رہا تھا کہ اچانک سینے پر وزن محسوس ہوا۔ آنکھ کھلی تو ایک چھوٹی بچی میرے اوپر بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ جلا ہوا تھا، آنکھیں سرخ۔ وہ آہستہ سے بولی، یہ گھر ہمارا ہے۔ میں حرکت نہیں کر پا رہا تھا، جسم سن ہو چکا تھا۔ کمرے کے کونے میں وہی عورت کھڑی تھی۔ اس نے کہا ہمیں یہاں سے مت نکالو۔ پھر اچانک سب کچھ غائب ہو گیا۔ میں پسینے سے بھیگا ہوا اٹھا۔ کمرہ خالی تھا لیکن میرے سینے پر جلنے کے نشانات تھے۔ اگلی صبح میں نے بغیر کچھ سوچے سامان پیک کیا، مالک کو فون کیا اور چابی واپس کر دی۔ اس نے حیرانگی سے پوچھا اتنی جلدی کیوں جا رہے ہو؟ میں نے صرف اتنا کہا یہ گھر میرے لیے نہیں ہے۔ آج 2 سال گزر چکے ہیں۔ میں اب ڈیفنس میں ایک اپارٹمنٹ میں رہتا ہوں، سب کچھ ٹھیک ہے۔ لیکن کبھی کبھی رات کو جب کراچی کی ہوا کھڑکی سے اندر آتی ہے، مجھے نیم کے پتوں کی سرسراہٹ سنائی دیتی ہے اور دروازے پر ہلکی سی دستک، ٹک ٹک ٹک۔ میں سانس روک لیتا ہوں کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے دروازہ کھول لیا تو شاید وہ دوبارہ میرے سامنے کھڑی ہو اور اس بار شاید جانے نہ دے۔ جی دوستو، کیسی لگیں آپ کو سٹوریز؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔